अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हसन निसार ऑफिशियल चैनल के साथ मैं हूं इब्न सहरा। व्यूवर्स, आज हमारे साथ वफाकी वज़ीर तालीम और प्रोफेशनल ट्रेनिंग जनाब शफ़क़त महमूद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। सर, आपकी पैदाइश किस घराने में हुई और आपके वालिद क्या करते थे? जी, मेरे वालिद ज़मींदार थे जी, और मेरी पैदाइश जो थी वो हमारा जो आबाई गांव है उसका नाम है चेलियाँ वाला, वो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मंडी बहावलदीन में है। अच्छा। और मेरी वहीं पैदाइश हुई। फिर मेरे वालिद साहब और हम फैमिली वहाँ चले गए, रहीम यार खां मूव कर गए। अच्छा। क्योंकि मेरे वालिद साहब ने वहाँ कुछ ज़मीनें ख़रीदी थी, तो वहाँ जाके फिर हमने ज़्यादातर फिर शिफ्ट ही हो गए वहाँ पे। और इसलिए मैं स्कूल भी जो मेरा था वो बहावलपुर में था, जो कि घर के करीब था। अच्छा सर, वालिद या वालदा किसके साथ आपके जज्बाती ताल्लुक़, अटैचमेंट? दोनों के साथ बहुत था। वालिद साहब ज़रा जल्दी फौत हो गए। वालिद साहब को फौत हुए अभी 75 में फौत हुए, तो 25 और 45-46 साल हो गए हैं। वालदा साहबा के साथ रफ़ाकत और कुर्बत ज़्यादा रही, इसलिए कि वो हयात रहीं, और पिछले साल उनका 2020 में इंतकाल हुआ उनका। बहन भाइयों की तादाद कितनी? जी, हम 5 भाई हैं और 2 बहनें हैं, और मेरे भाई जो हैं उनमें से 3 तो बाहर हैं मुल्क के। अच्छा। और 2 हम यहाँ रहते हैं। इनमें से किसके साथ ज़्यादा दोस्ती? दोस्ती तो हम बड़े करीब हैं सारे भाई एक दूसरे के, लेकिन जो मेरे से छोटे थे बिशारत, उनसे बहुत ज़्यादा कुर्बत थी, क्योंकि हमारी उम्र में बड़ा कम फ़र्क था। अच्छा। और अब ज़्यादा दोस्ती या कुर्बत कह लें, क्योंकि वो यहाँ पे होते हैं, मेरे भाई आमिर महमूद, उनके साथ होती। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं कि बचपन में आप शरीफ बच्चे थे या शरारती किस्म के? नहीं जी, मेरा तो इशू ये था कि वो हमें तो हॉस्टल में हम चले गए 5 साल की उम्र में, तो शरारतें करते भी थे। तो हॉस्टल की जो ज़िंदगी थी और जो डिसिप्लिन था स्कूल का, वो बड़ा सख्त होता था। लेकिन नेचुरली बच्चे तो सारे कुछ ना कुछ शरारतें तो करते हैं। कोई शरारत जो जहन के पर्दे पर अब भी? एक सियासी सी अजीब सी बात है कि क्लास 8 में हमारे स्कूल के अंदर बच्चों ने स्ट्राइक कर दी, और ये बड़ा रेयर था, क्योंकि जिस किस्म का स्कूल था सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर, वहाँ पे ये चीज़ होनी एक अनहोनी सी बात थी। तो उसमें नेचुरली फिर एक सियासी तौर पे पहली दफ़ा एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और वो किया। तो बाकी तो मामूल की चीज़ें हैं, वो बेहतरीन एक अगर आपको मिसाल चाहते हैं रेबेलियन की या शरारत कह लें, तो वो थी जी। अच्छा सर, सादिक पब्लिक स्कूल का आपने माहौल कैसा पाया? बहुत डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट? काफ़ी हद तक स्ट्रिक्ट था, क्योंकि हॉस्टलों में जब आप रहते हैं तो फिर वो उसका पूरा एक सिस्टम होता है। सुबह की नमाज से लेके रात के सोने तक वो हर चीज़ उन्होंने प्रोग्राम की होती है। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, और उसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अब आप अपने वालिदैन से दूर रहते हैं, वो भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि वालिदैन का इन्फ्लुएंस, उनकी इक़्तिदार, उनका ज़िंदगी तर्ज़ व तरीक़ा ज़िंदगी गुजारने का, उससे आप साल में 9 महीने दूर रहते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन एट द सेम टाइम हम जैसे ज़िम्मेदार घराना के जो लोग थे, उनको पढ़ाने में और उनको एक लाइन में लगाने में बड़ा रोल था स्कूल का। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, बचपन के दोस्त क्या आज भी दोस्ती बरकरार है? या जो स्कूल के फ्रेंड्स थे, उनमें से मेरी क्लास के कई लड़के जो थे वो बाहर चले गए, कुछ फ़ौज में चले गए, और सो राब्ते अब इतने नहीं हैं। लेकिन हमारे स्कूल फेलोज़ जो थे, उसमें जहांगीर तरीन भी था, उसमें इसाक खाकवानी भी था, उसमें और कई कंटेम्प्रेरीज़ हैं जिनके साथ सियासी तौर पे मुलाकात कभी कभी हो जाती। लेकिन कोई जज्बाती ताल्लुक़ नहीं है, कोई प्राइवेट किस्म का नहीं। अगर आप कहें कि मेरे को ज़ाती दोस्त, तो वो तो जो लड़के ज़्यादा करीब थे वो तो मुल्क से बाहर हैं इस वक्त। अच्छा सर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप ज़हीन फ़तीन थे, इसलिए तो आप DMG ग्रुप में गए।
ایسا ہی ہے؟ نہیں، مجھے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک کیوریس مائنڈ ہے نا کہ آپ دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ اکیلے نہیں بیٹھ سکتے، تو اس کی وجہ سے ہمارے زمانے میں تو کیونکہ نہ ٹی وی ہوتا تھا، نہ یہ انٹرنیٹ، نہ یہ فونز، نہ یہ کچھ، تو ہم سارا ٹائم کتابیں پڑھنے میں لگاتے تھے. اچھا. تو مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق بچپن سے تھا، اسکول سے تھا، اور اسکول میں لائبریری اچھی تھی تو وہاں سے پڑھنا شروع کر دیا. تو کتابیں ساری زندگی میں ساتھ رہی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا اسی کی وجہ سے جب میں گورنمنٹ کالج لاہور آیا تو یہاں بھی ایم اے کیا یہاں سے. لیکن جو کلاس کے اندر پڑھائی تھی اس کے علاوہ جو اپنی شوق تھا پڑھنے کا، اس کی وجہ سے زبان جو لکھنا پڑھنا ہے وہ بہتر ہوا، اور اسی چیز نے مدد کی مقابلے کے امتحانوں میں بھی، اور اسی لیے میں ڈی ایم جی گروپ میں بھی آ گیا. بالکل. آپ نے صادق پبلک اسکول لائبریری کا ذکر کیا، تو آخری دفعہ کب جانا ہوا صادق پبلک اسکول میں؟ میں جی ابھی بڑے سالوں کے بعد، کوئی 15-20 سال کے بعد، کوئی پچھلے سال میں گیا تھا وہاں پہ، اور وہاں پہ میں نے کوئی 1 گھنٹہ گزارا، اپنے پرانے کمرے دیکھے، باقی چیزیں. وہاں پہ جو پرنسپل ہیں، اب ایک آسٹریلین ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، تو بڑی دیر کے بعد جانا ہوا تھا. یعنی ان کمروں کو دیکھ کر وہ جیسے نیچرلی آپ کو جس جگہ پہ آپ نے 10 سال گزارے ہوں، کیونکہ میں تو کلاس 1 سے کلاس 10 تک وہیں تھا، تو 10 سال زندگی کا بڑا حصہ ہوتے ہیں جی. اس کا مطلب ہے آپ ریسنٹ ہی جا کے عمر رفتہ کو ایک آواز دے کے آئے ہیں دیکھ کے آئے خالی کمروں میں. جی دیکھ کے آئے. بھٹو صاحب کے دور میں آپ مری میں اور پاک پتن میں اسسٹنٹ کمشنر رہے، تو کوئی یادیں اس دور کی کوئی؟ جی بھٹو صاحب سے آپ ایک لحاظ سے ملاقات کا لفظ تو ایسے تاثر دیتا ہے کہ جیسے آپ نے بیٹھ کے بڑا مکالمہ کیا ہو، لیکن ان کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا اور ان سے ہاتھ ملایا تھا 1966 میں، جب وہ ریزائن کر کے ٹرین کی گاڑی پہ ان کا ایک سلون ہوتا تھا، اس میں جا رہے تھے لاڑکانہ، تو ہمارے کالج بند ہو گئے تھے، تو ہم بھی اتفاق سے، میں رحیم یار خان جا رہا تو اسی ٹرین میں تھے. تو پہلی دفعہ بھٹو صاحب سے کسی اسٹیشن پہ ہم بچوں نے شور مچا دیا کہ ہم نے ملنا ہے آپ کو، تو وہ باہر تشریف لائے، ان سے سلام، ہاتھ میں لایا ان سے. اس کے بعد جب میں اے سی پاک پٹن تھا تو وہ وہاں پہ تشریف لائے ساہیوال میں جلسے کے لیے، تو وہاں بھی فارملی آپ کہہ لیں کہ تعارف ہوا. پھر ان سے ملاقات ہوئی جب 5 جولائی 1977 میں، جب میں اے سی مری تھا، تو جب ان کو گرفتار کر کے مری لایا گیا تو ان کو گورنر ہاؤس میں ٹھہرایا گیا، تو بطور اے سی میری یہ ذمہ داری تھی کہ میں ان کو ریسیو کرتا. اچھا. اور میں نے، اور جی او سی 12 ڈویژن تھے جنرل اختر عبد الرحمان، تو وہ جو 12 ڈویژن جو مری میں تعینات تھے، تو ہم نے ان کو وہاں پہ گورنر ہاؤس میں ریسیو کیا تھا. سو پھر انہی دنوں میں ایک آدھی دفعہ ملاقات ہوئی، اس کے بعد نہیں ہوئی. اچھا، آپ ڈپٹی کمشنر بھی رہے ہیں گجرانوالہ میں اور ڈیرہ غازی خان میں، تو انتظامی طور پر کیسے آپ سخت گیر تھے کیا؟ جی میرا خیال ہے کہ انتظامی طور پہ محنت بہت کی. ڈیرہ غازی خان میں جب میں ڈی سی پہلی دفعہ گیا تو ڈیرہ غازی خان ایک بہت بڑا ضلع تھا، کیونکہ راجن پور ابھی نہیں بنا تھا، تو اس میں، اور پھر اس کا ایک حصہ جو تھا وہ اس کو ٹرائبل ایریا کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ذرا کمپلیکیٹڈ تھا، لیکن ویسے ادروائز پیسفل ڈسٹرکٹ تھا بائی اینڈ لارج. جو ڈسٹرکٹ بڑی ایک لحاظ سے آپ کو ہوشیار رکھتا تھا وہ گجرانوالہ تھا. اچھا. تو گجرانوالہ میں کوئی نہ کوئی سلسلہ چلتا رہتا تھا، تو گجرانوالہ میں کوئی 2-2.5 سال رہا. یہ ایک ینگ عمر میں اتنی بڑی ذمہ داری جو ہے، یہ بہت بڑی ٹریننگ ہے مینجمنٹ کی اور ایڈمنسٹریشن کی. ایگزیکٹلی. اور کیونکہ میری عمر جب میں ڈی جی خان گیا ہوں تو 31 سال تھی، اور میں بلکہ اس سے پہلے باہر گیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے، تو سیدھا وہاں سے باہر سے میں ڈی جی خان گیا، تو اس لیے بڑا انٹرسٹنگ ایکسپیرینس تھا، اور ٹریننگ بھی بہت تھی اچھی تھی مینجمنٹ میں. سر، نوکر شاہی کو چھوڑ کر خیر بات کہہ کے خارزار سیاست میں آنا، یہ فیصلہ آپ کا تھا
اور کیسے آپ نے یہ فیصلہ لیا؟ نوکر شاہی کہنا ذرا تھوڑا سا سخت لفظ ہے کیونکہ وہ تو شاہوں کے زمانے کی بات ہے، لیکن بیوروکریسی کو چھوڑنے کا فیصلہ میں نے تو بڑے سال پہلے کر لیا تھا۔ اچھا۔ کہ جب میں ہارورڈ گیا تو میں نے زندگی کو ذرا ایک اور پہلو سے دیکھا، تو میرا یہ خیال آیا کہ میں ساری عمر یہ سرکاری نوکری نہیں کروں گا۔ تو لیکن پھر موقع کی تلاش ہوتی ہے، آپ کو ایک حالات ایسے بن جاتے ہیں، تو کچھ حالات ایسے بن گئے کہ میں پنجاب سے OSD ہو گیا، یہاں سے میں فیڈرل گورنمنٹ گیا، وہاں پہ میری تعیناتی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہو گئی، وہاں پہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ تو وہ جو فیصلہ عام حالات میں مشکل ہوتا ہے وہ اس لیے آسان ہو گیا کہ زندگی کے جو سرکمسٹانسز تھے، نشیب و فراز تھے، وہ مجھے ایسے مقام پہ لے گئے کہ جہاں پہ میرے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا۔ اگر میں ان کو کبھی نہ ملا ہوتا یا میری وہاں پوسٹنگ نہ ہوتی یا تو میں شاید کبھی یہ فیصلہ نہ کر پاتا، لیکن وہاں پہ جانے سے اور ان سے شناسائی سے اور جو پارٹی میں جوائن کرنا چاہتا تھا اس پارٹی کی لیڈرشپ سے جب آپ کی ایک ذاتی سلام دعا ہو جائے تو پھر وہ فیصلہ آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے سر۔ بیوروکریسی تو قانون اور ضابطے کا پابند ہوتا ہے، جبکہ جو سیاست ہے وہ عقل و فہم کے حوالے سے ایک حکمت عملی کے ذریعے اپنا راستہ بنانے کی وہ ہے۔ تو کیسے آپ نے اس کو زیادہ اس کو زیادہ انجوائے کیا یا اس کو؟ نہیں، میں نے کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ میں ہمیشہ جو میں نے فیصلہ کیا تھا میں اس پہ نہ صرف قائم تھا بلکہ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا، اور زندگی یکسر تبدیل ہوگی۔ جو سرکاری ملازمت ہے اس کی زندگی مختلف قسم کی ہے، اس میں قانون قاعدہ، پوسٹنگ، ٹرانسفر، یہ وہ بہت ساری چیزیں آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، اور ایک بڑی آپ کہہ لیں کہ ایک دائرے میں، ایک مخصوص دائرے میں آپ کی زندگی رہتی ہے۔ جب آپ باہر جاتے ہیں سرکاری نوکری کو چھوڑ کے پولیٹیکل پارٹی جوائن کرتے ہیں تو وہ تو فری فار آل ہے، وہاں پہ آپ پہ حملے بھی ہوتے ہیں، آپ کے اندرونی سیاست جو ہے وہ بھی بہت سخت قسم کی ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو بہت مختلف چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں کیونکہ والنٹری آرگنائزیشنز ہیں اور ان کے اندر کوئی قانون قاعدہ اس طریقے سے نہیں ہے جو سول سروسز میں ہے، تو ان کی نظام کو چلانا ایک والنٹری آرگنائزیشن کا وہ ایک بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ کوئی آپ کے متحد کوئی تنخواہ دار ملازم تو ہے نہیں۔ صحیح۔ تو اس لیے اگر آپ نے ایک تنظیم بنانی ہے اور اس تنظیم کو صحیح طریقے سے چلانا ہے تو وہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ سرکاری ملازمت میں وہ امتحان اتنا زیادہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک ہائرارکیکل سسٹم ہے، کوئی گریڈ 17 ہے، کوئی 18 ہے، کوئی 19 ہے، کوئی 20 ہے۔ سیاست میں تو گریڈ 2 کا بندہ جو ہے وہ کسی وقت گریڈ 21 میں چھلانگ لگا سکتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ سو اس لیے وہ ایک بالکل مختلف ماحول ہے۔ سر، بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ طویل رفاقت رہی، تو ان کے ساتھ کام کا تجربہ کیسا رہا آپ کا؟ اچھا تجربہ تھا۔ میں ان کے ساتھ بطور پرائم منسٹر بھی میں نے کام کیا ان کے ساتھ، اور جب ہم اپوزیشن بھی تھے تو اس وقت بھی ان کے ساتھ بڑا قریبی، اور ان میں بہادری بہت تھی، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ ایک لکھنا، تحریر کرنا، بولنا، ان ساری چیزوں میں بہت اچھی تھیں۔ بس ان کو جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ یہ زرداری صاحب کی وجہ سے جو ایک اخلاقی اقدار انہوں نے ٹرانسفر کی، اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ان کو۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا سر، اگر آپ کو موازنہ کرنے کا کہا جائے بے نظیر بھٹو صاحبہ اور عمران خان صاحب، تو کیسا آپ محسوس کریں گے؟ نہیں، عمران خان تو بہت پڑھنے کا شوق، عمران خان کے جو ویلیوز ہیں بڑے اسٹرانگ ہیں، انٹیگریٹی ایسی ہے کہ ان اسیلیبل ہے، اور سو جو دونوں میں ایک قدر مشترک ہے وہ بہادری کی ہے، لیکن اس کے بعد بہت ساری خصوصیات اور ایسی ہیں جو کہ عمران خان میں بدجائے اتم زیادہ ہیں۔ ایک بہت بڑی اقدار کا ایک آپ سمجھیں کہ ایک پورا پیراڈائم ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے سارے فیصلے جو ہیں، جو سب کچھ ہے، وہ
اپنی ذات کے لیے نہیں ہیں، ملک کے لیے ہیں. تو وہاں پہ بدقسمی سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ زرداری صاحب کی اقدار جو اپنا لی محترمہ نے، تو ان سے ان کو نقصان بھی ہوا اور ملک کو بھی نقصان ہوا.